नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरस-ए-कुरान.com पर हलाल फूड से मुतालिक प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम हर महीने के पहले मंडे यानी पहले पीर को होता है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ मेहमान हैं मुफ्ती नजीब खान साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आपके आगे क्लास है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त इनायत फरमाया और इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, शुरू करते हैं प्रोग्राम बगैर किसी ताखीर के। तो आज हम बात करते हैं वैक्सीन से मुतालिक कि वैक्सीन की क्या हकीकत है और मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर ये मुख्तलिफ वैक्सीनों को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से अवामुन नास के अंदर मुख्तलिफ शुबहात पैदा होते हैं, मुख्तलिफ थ्योरियां कायम होती हैं। तो अगर आप इस पर कुछ तफसीली गुफ्तगू फरमाएं वैक्सीन से मुतालिक, ताकि अवाम के शुबहात खत्म हो। बिलखुसूस जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन है, तो उससे मुतालिक भी काफी शुबहात अवाम के अंदर फैले हुए हैं। तो कुछ इस तरह वजाहत करें कि हमारे ये शुबहात दूर हो जाएं। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, वैक्सीन या अदविया साजी, इसके अंदर जो हलाल और हराम के शरीयत ने उसूल बयान किए हैं, हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। चंद उसूली बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद मौजू की हकीकत की तरफ आएंगे। कि देखें, अल्लाह जल्ले शानहू ने जो चीजें पैदा की हैं उसमें असल अशिया के अंदर इबाहत है। कुरान करीम में आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें तुम्हारे लिए पैदा की हुई हैं वो आम तौर पे हलाल तस्वुर की जाती है, सिवाय गोश्त के। हाँ, गोश्त का मामला जो है वो डिफरेंट है, और गोश्त के अंदर जब तक उसका ज़बीहा साबित ना हो जाए वो हलाल नहीं होगा। लेकिन जो चीजें हराम हैं उसकी वजूहात है। वो किस बुनियाद पे किसी चीज को आप हराम कहेंगे। हराम किसी परसेप्शन की बुनियाद पे नहीं होता, उसकी वजूह बयान की गई है। मिसाल के तौर पे कोई नस्स कुरानी होगी, कुरान और हदीस में उसकी सराहत होगी, क्लियर स्टेटमेंट होगा और डिवाइन स्टेटमेंट होगा। दूसरा ये कि वो नजासत हो, इम्प्योरिटी हो, नापाक हो, या वो हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो, या वो इंटॉक्सिकेट हो, इसकार उसके अंदर जो है वो नशा आवर होना उसका, या वो फिल्थनेस हो, खबासत हो उसके अंदर, तब उसके अंदर जो है कराहत और गंदगी महसूस, या करामत हो, ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के आज़ा, एहतराम इंसानियत की बुनियाद पे उससे उसकी कदर की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है। और दूसरी सबइयत, दरिंदगी, ये भी हुर्मत की वजह है। और इसी तरीके से उसका पॉइजननेस होना, उसका जहरीलापन, ये भी हुर्मत की वजह है। अब आप जो हमारे पास अद्वियात आ रही होती हैं या चीजें आ रही होती हैं, उसमें आम तौर पे चीजें या तो रॉ मटेरियल होते हैं, या फूड कलर होते हैं, या फ्लेवर्स होते हैं, या एसेंस होते हैं, या फूड एडिटिव्स होते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या पैकिंग मटेरियल होता है। ये जो अज्जाए तरकीबी होते हैं, याद रखिएगा, इनके आम तौर पे सोर्सेज चार तरह की होती है। या तो वो एग्रो बेस्ड होंगे, या मिनरल बेस्ड होंगे, या सिंथेटिक बेस्ड होंगे, या एनिमल बेस्ड होंगे। तो याद रखिएगा, एग्रो बेस्ड जितने भी हैं और मिनरल जितने भी हैं वो आम तौर पे हलाल होते हैं, बशर्ते कि वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, मुजिर ना हो या नशावर ना हो। जानवरों के आजा के बारे में जहां तक मसला है, वो ये देखा जाएगा कि ये हलाल जबिया है या हलाल जबिया नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अज्जाए तरकीबी में इस्तेमाल हो रही होती है वो जेलेटिन है, और मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी को गाढ़ा और लेसदार बना देता है। अच्छा, इसकी सोर्स खंजीर भी है, गाय भी है, मछली भी है, और सब बात सब्जियां भी हैं।
اور آئس کریم، پوڈنگ اور بہت ساری دواؤں کے اندر جو کیپسولز کے خول ہیں. تو اصول یاد رکھیے گا، جیلیٹن وہ حلال ہوگی جو شرعی طریقے سے ذبح شدہ حلال جانور کی کھال اور ہڈی سے بنائی گئی ہے. اس کی تیاری میں کسی بھی قسم کے حرام اجزاء ترکیبی یا ان کی آمیزش شامل نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا انگریڈینٹ ہے جو اس وقت کثرت سے استعمال ہوتا ہے چیزوں کے اندر. اور ایک اور انگریڈینٹ جو ہے وہ الکوہل ہے. سے تیار کیا اور چیز سے کیا کہ حنفی کے مطابق جائز ہے کہ بھائی اس کا استعمال مقصد جو ہے وہ عیاشی لہو و لعب نہ ہو، اتنا نہ ہو کہ جتنا نشہ آ جائے. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں یہ ایشو آیا تھا دنیا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کہ جب آسٹریلیا میں جو جنگلات میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے انگور کے باغات تباہ ہوئے تھے، تو اس انگور سے شراب اور چیزیں بننے کے بجائے انہوں نے جو الکوہل بنایا تھا وہ الکوہل سینیٹائزر جو تھے اس میں استعمال ہو رہا تھا. اب یہ الکوہل جو ہے یہ تو نجس ہے جو انگور یا کھجور سے بنا ہو. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ الکوہل جو حاصل کیا گیا ہے اس کی سورس کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ ملکی انگریڈینٹس ہیں، اور ملکی انگریڈینٹس میں یاد رکھیے گا جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا دودھ بھی حلال ہے، جن کا گوشت حرام ہے دودھ بھی حرام ہے. اسی طرح فیٹ ہے، چربی ہے، جن جانوروں کا گوشت حلال چربی بھی حلال. اسی طرح ایگز ہیں، جن پرندوں کا گوشت حلال ان کے انڈے بھی حلال. تو یہ غذا اور کھانے پینے اور ادویات کے اصول اس جگہ پہ برابر ہیں، لیکن جو اصولی بات ہے سمجھنے کی، دواؤں کا تعلق چونکہ بعض صورتوں میں جان بچانے اور اضطراری حالت سے ہوتا ہے، اس لیے بوقت ضرورت دواؤں میں استرار کے احکام بھی، اس میں استرار کے احکام بھی شریعت نے مخصوص شرائط کے ساتھ کچھ رعایتیں اس جگہ پر دی ہوئی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ہمارا اعتقاد ہے اللہ جل شانہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی حلال دوا موجود نہ ہو. یہ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری کہ میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. ورنہ انزل اللہ عز وجل داء الا قد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوائی نازل نہ فرمائی. اس نے معلوم کر لیا سو کر لیا، جو اس سے جاہل رہا سو جاہل رہا. اب دواؤں کے بھی مختلف ماخذ ہوتے ہیں، وہ ماخذ بھی جانوروں سے بھی ہو سکتے ہیں اور سمندری جانوروں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ گھوڑے سے بھی ہوتے ہیں، انسانی اعضاء سے بھی بعض دفعہ دوائیں بن رہی ہوتی ہیں، انسانی خون سے بھی دوائیں بن رہی ہوتی ہیں. اب فقہاء اکرام نے خون لگانے کو اضطراری حالت میں جائز کہتے ہیں، جائز ہے. اور بعض دفعہ اس خون سے بھی کچھ چیزیں بنتی ہیں، الگ کر دیا جاتا ہے. آر بی سیز، ریڈ بلڈ کارپوسلز، وائٹ بلڈ کارپوسلز، پلٹلیٹس، یہ 3 طرح کی کامن دوائیں جو بن رہی ہوتی ہیں، اور اس کی اجازت بھی فقہاء نے دی ہوئی ہے. اور بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی پیشاب سے بھی بنتی ہیں، تو ہمیں ان ادویات کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس نوعیت کی دوا ہے. نوعیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دواؤں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، اس کی اعتبار سے اس کا حکم بدل جاتا ہے. یہ لائف سیونگ ڈرگ ہوگی تو وہ اس کے لیے شریعت کا کینوس بھی بڑا ہے، اس کے اندر مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے جان بچانا کیونکہ مقاصد شریعت میں سے تو شریعت اس کی رعایت کرے گی اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دے گی. اگر کوئی اور دوا موجود نہ ہو تو شریعت نے اس کا کینوس بہت بڑا رکھا ہے. دوسرا ہے درد، نزلہ، کھانسی، بخار، جس کو او ٹی سی ڈرگس کہتے ہیں، اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہیں. تیسری ہے طاقت اور توانائی پہ فوڈ سپلیمنٹس وغیرہ. پھر سیکچوئل انہانسمنٹ کی دوائیں، یہ وہ وائٹامنس، یہ وہ ساری دوائیں ہیں. پھر نشاور، ٹرینکولائزرز ہیں، نارکوٹکس ہیں، خواباور ادویات ہیں، اور کچھ ہلاک کرنے والی ہیں، کچھ مانع حول ادویات ہیں. اور انہی دواؤں میں سے بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں جن کو ویکسین کہتے ہیں. Vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular disease. Suspension of بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ سسپینشن آف مائکرو آرگنزم. ویکسینیشن ایک سسپینشن کا نام.
suspension of microorganism or their products or synthetic peptides used induce immunity against infectious disease. مستقبل میں ہونے والی کسی مخصوص بیماری کے حملوں کے خلاف آپ کی قوت مدافعت کو تیار کرتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جراثیم ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. انسان کے جسم میں پائے جانے والے مدافعتی نظام کے بارے میں ہم سب کو علم ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مدافعت الشریعت نے اللہ کا نظام ہے. اللہ نے خود ایک نظام رکھا ہوا ہے جو بیماریوں اور جراثیم سے محفوظ. آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں نا, ناک کے اندر یہ بال موجود ہیں جو مختلف جراثیم کو یہیں پہ روک دیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ جا سکے. اس میں مخصوص خلیات ہیں, لحمیات ہیں, ٹشوز ہیں, اعضاء پہ مشتمل ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بیماریوں اور جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ نظام سلسلہ وار مرحلوں سے کام کرتا ہے جسے مدافعتی رد عمل امیون رسپانس کہتے ہیں جو باڈی میں ہوتا ہے. تو یہ جو ویکسین ہے بنیادی طور پہ یہ دراصل حیاتیاتی پریپریشن ہے جو کسی مخصوص بیماری کے خلاف موافقتی مدافعت پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور ویکسین میں بیماری پیدا کرنے والے وائرس اور بیکٹیریا کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دراصل خود جسم میں ایک قسم کا انفیکشن پیدا کرتے ہیں, لیکن اس سے مرض لائق نہیں ہوتا بلکہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. ویکسین جسم میں کیا کرتی ہے, داخل ہوتی ہے, اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے. اس میں بعض دفعہ جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور یہ جو ہم نے کہا کہ یہ پیدا کرتی ہے تو بنیادی طور پہ جسم کے اندر آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں اور یہ جراثیم کاشت کیے جاتے ہیں, یہ گرو ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ تو آرٹیفیشل میڈیم پہ بھی گرو ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ وائرس جو ہوتا ہے وہ زندہ ٹیشوز پہ گرو ہوتا ہے. تو وائرس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو زندہ ٹیشوز پہ گرو کرتے ہیں. اور یہ ویکسین ہے, اس کا جو تاریخی پس منظر ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ جو ہے وہ کاؤ پاکس ہے. بنیادی طور پہ ویکسین کا استعمال سب سے پہلے برطانیہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے 1796 میں کیا. ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے گائے سے دودھ دھونے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں اور بازوؤں پر آبلے پڑے ہوئے تھے. ان لوگوں میں کاؤ پاکس وائرس کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی. اس دوران کاؤ پاکس میں وائرس کلیسا کے علاقے میں ایک وبائی صورت اختیار کر چکا تھا. تو کاؤ پاکس وائرس گائے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو تھے ان کے اندر قوت مدافعت موجود تھی. اب ڈاکٹر ایڈورڈ نے ایک دودھ دھونے والے کے الفاظ سن رکھے تھے. اس نے کہا تھا مجھے کاؤ پاکس ہو چکا ہے, اب مجھے چکن پاکس نہیں ہوگا, میرا کبھی چہرہ چچک زدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر ایڈورڈ نے اس کے ہاتھوں میں لگے آبلوں سے جو ہے نا وہ پس کو لیا, مواد کو لیا اور ایک 8 سالہ بچے کے بازو میں کٹ لگا کر داخل کر دیا. 6 ہفتوں بعد ڈاکٹر ایڈورڈ نے اس بچے کو اسمال پاکس وائرس سے ایکسپوز کیا, لیکن وہ بچہ انفیکشن سے محفوظ رہا, اسے چکن پاکس نہیں ہوئی. ایڈورڈ کے اس تجربے نے 1796 میں ایک یہ تاریخ رقم کی کہ یہ دنیا کی پہلی ویکسین تھی اور کہ وائرس کے انفیکشن سے محفوظ کرنے کے لیے جو دنیا میں استعمال ہوتی تھی. اب ویکسین کی پھر اقسام ہے. لائیو ایکٹیویٹ ویکسین ہے. اس ویکسین میں زندہ وائرس موجود ہوتے ہیں جنہیں کمزور کرتے ہیں تاکہ وہ بیماری پیدا نہ کر سکیں. خسرہ ہے, ممس ہے, روبیلا ہے, چکن پاکس کی ویکسین ہے. اور ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہوتی ہے, اس میں مردہ یا غیر فعال وائرس ہوتے ہیں, ان میں پولیو, ہیپیٹائٹس. ٹاکسڈ ویکسین ہوتی ہے, ان میں ویکسین میں وائرس اور بیکٹیریا نہیں ہوتے بلکہ خارج ہونے والے کچھ مادے ہوتے ہیں. اور سبنٹ ویکسین بھی ہوتی ہے. تو ویکسینز کی ڈفرینٹ اقسام ہوتی ہیں اور پھر یہ ڈفرینٹ اقسام جو ہیں وہ داخل کی جا رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں گے ویکسین کے اندر تو ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ کلام موجود ہے ویکسینز کے اوپر, لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ پولیو ویکسین ہے نا, جیسے اب یہ مشہور ہو گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بندر سے بنائی گئی تھی. شاید کبھی کسی زمانے میں ہوا ہوگا. ہمیں یاد ہے
حلال اویئرنیس اینڈ ریسرچ کونسل، حلال آگہی اور تحقیقاتی کونسل، جو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ علماء اور مفتیان اکرام اور مائکرو بایولوجسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے درمیان ایک الحاق پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلف تحقیقات کرتی ہے. تو انہوں نے ان کا اپنا شریعہ بورڈ بھی ہے، میرا بھی تعلق ہے اس سے شروع سے. تو ہم نے ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی 2013 کی بات ہے، اور اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کے ساتھ ہم نے ایک کانفرنس مقرر کی، اور کانفرنس شیئر کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جو چیئرمین تھے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ویکسین، پولیو ویکسین کے بارے میں، کہ پولیو ویکسین کا معیاری طریقہ کار کیا ہے جس طرح وہ بنائی جاتی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جب وائرس، یہ شبہ عام طور پہ پایا جاتا تھا کہ بھئی ویکسین میں بندر کے گردے استعمال ہوتے ہیں، یعنی بندر کے گردے پہ وائرس کی کاشت کی گئی ہے. یعنی وہ جو گردہ ہوتا ہے نا، جو میڈیم ہوتا ہے، وہ زمین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو زمین چاہیے ہوتی ہے وائرس کو کاشت کرنے کے لیے، اور لائیو ٹیشوز چاہیے ہوتے ہیں. اب اس کی افزائش تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کسی دوسرے ٹیشوز کے ساتھ اسے نہ رکھا جائے. اس مقصد کے لیے بہت پہلے شروع میں بندر کے ٹیشوز ابتدا میں حاصل کیے گئے اور اس وائرس کی افزائش کی گئی. لیکن دو چیزیں یاد رکھیے گا، وائرس کی جب افزائش مکمل ہو جاتی ہے تو اسے ٹیشو سے الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی پودے کو زمین سے نکال کے الگ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وائرس کو مزید خالص کیا جاتا ہے. مطلب اس کے بعد یعنی جو ویکسین ہوتی ہے، اس ویکسین کے ایک قطرے یعنی 0.1 ملی لیٹر، 1/1000 حصہ، یعنی شاید 1/1000 حصہ بھی گردے کے ٹیشوز کا اس کے اندر نہ ہو. اور یعنی یہ جو بندر کے ٹیشوز استعمال کیے گئے تھے یہ ایک برتن کی طرح. اب بندر کے گردے کے خلیے ابتدا میں حقیقت استعمال ہوئے، لیکن اب نہیں استعمال ہو رہے، سالوں سے استعمال نہیں ہو رہے، کیونکہ جو خلیے لیے گئے اس سے آگے ریپروڈکشن ہوتی گئی، افزائش بنتی چلی گئی. تو اس کے نتیجے میں جو گفتگو سامنے آئی اس میں یہ آیا کہ بھائی یہ اس ویکسین کے اندر جو اس وقت بن رہی ہے کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ آئی، اور اس وقت علماء نے چند چیزوں پہ اتفاق ہوا، اور وہ اس وقت کرونا ویکسین میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اتفاق اس پہ ہوا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں ویکسین بنائی جانی چاہیے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنایا کرتا تھا تاکہ شبہات ختم ہو. دوسرا یہ کہ مرکزی حکومت پہلے سے قائم شدہ لیبارٹریوں میں ہر صوبے میں ایک لیبارٹری نامزد کرے تاکہ وہ تصدیق کرے کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، اور پھر جو ویکسین آ رہی ہے اس میں اس کی پراپر ٹریسیبلٹی ہو. جن بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جا رہی ہے انہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے، اور پھر اسی طریقے سے اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا کہ بھائی آپ اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو اس کا حلال سرٹیفکیٹ ہو. یعنی جب سب 2013 میں تو نہیں تھا، آج تو ایس آر او کی ریکوائرمنٹ ہے، آج تو ایس آر او نکلا ہوا ہے، آپ حلال سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ پاکستان میں حلال اتھارٹی موجود ہے، پاکستان میں ادارے موجود ہیں، تو جن کا یہ کام ہے. تو بجائے اس کے کہ عوام الناس میں کوئی شکوک و شبہات جنم لیں، کوئی شرارت کرنے والا شرارت کرے، تو بھائی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، اب یہ اگر ویکسین آ رہی ہے، چاہے وہ فائزر کی آ رہی ہے، چاہے وہ رشیا کی آ رہی ہے، چاہے وہ چائنا کی آ رہی ہے، بھائی اس کی شریعہ سرٹیفکیشن کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ شریعہ سرٹیفکیشن کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ادارے اس کی تصدیق کریں، اور محض شکوک اور شبہات کی بنیاد پر اس کو کہنا کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا وہ حرام ہے یا اس کے اندر حرام اجزاء ترکیبی پڑے ہوئے ہیں، تو بغیر تحقیق کے ایسی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ بہت کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے نقصان ہم نے پولیو میں دیکھ لیا، پولیو میں اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور بلا وجہ یہ باتیں لگانا کہ بھائی اس سے جو ہے نا وہ
آدمی جو ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے یا مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز تحقیق سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور پولیو تو اس لیے خطرناک ہے کہ پولیو منتقل ہوتی ہے، اور پولیو جو ہے وہ آگے ایک دوسرے سے لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خطرناک ہوتی ہے، لوگ اس کے کیریئرز ہوتے ہیں، وہ آگے مشکل کریٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے خاص طور پہ جو اس وقت کرونا کے حوالے سے آ رہی ہے، تو یہ تو بالکل ابھی لیٹسٹ چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ تحقیقات ہونا باقی ہیں کہ وہ کس نوعیت کی ہیں، لیکن اب تک جو علماء کی تحقیقات یورپ سے آ رہی ہیں، جو انگلینڈ اور اس میں حضرات ہیں، ان حضرات کی رائے ہے کہ اس میں حرام اجزاء ترکیبی شامل نہیں۔ ہاں، اس کا رد عمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی کوئی چیز اس پہ استعمال اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ویکسین کے حوالے سے چاہے وہ جو امیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور اب تو ویکسینز کی تھرڈ جنریشن آ چکی ہیں، اور بہت زیادہ افیکٹو ویکسینز کہلاتی ہے، کیونکہ اب کیونکہ ہماری ساری کی ساری پاپولیشن امیون نہیں ہوئی ہے ابھی تک، تو اس لیے رسک تو پولیو کے حوالے سے بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن ہمیں بس اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ویکسین کے اندر براہ راست اس طریقے سے اس کے اجزاء ترکیبی شامل نہیں ہوتے، وائرس گرو جو ہے وہ کسی نہ کسی میڈیم پہ کرے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی کوشش کریں اس کو حلال گوشت پہ ہی اس پہ کروائیں، اس کو گرو ہی اس پہ کروائیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی حلال سرٹیفکیشن کروائیں۔ حلال اتھارٹی موجود ہے، ادارے موجود ہیں، تو وہ اس کا کوشش کریں کہ اس کو حلال سرٹیفائی کریں۔ الحمدللہ سرٹیفکیشن باڈیز موجود ہیں جن کو تجربہ ہے فارما سرٹیفکیشن کا، تو تاکہ لوگوں میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو، اور ملک دشمن عناصر بلا وجہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان کی طرف نہ لے کے جائے، لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو۔ تو یہ چند بنیادی گفتگو تھی، شاید تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بنیادی گفتگو جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ، کیونکہ ہر ٹاپک میں ہم نے ہر دفعہ ایک ٹاپک لیتے ہیں، تو اس دفعہ خیال تھا کہ کچھ بنیادی خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ ویکسین کیا چیز ہوتی جزاک اللہ مفتی صاحب، میری بہت طویل نہیں گفتگو ہوئی، بلکہ تقریباً بس 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوئی، اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا۔ اسی سے متعلق مفتی صاحب یہ ایک سوال ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے ہے کہ بھئی آپ مختلف علاقوں میں جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ 60 سال غالباً بتائیے 65 سال، اس سے اتنی یا اس سے بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ویکسین لگائیں آپ۔ تو ان میں سے بعض لوگ لگوا لیتے ہیں، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ تھا کہ عوام کے لیے یہ اختیار ہے انکار کرنے کا، یا ان کے لیے لگوانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اب جو نوعیت پولیو کی جہاں تک ہے، یہ تو خطرناک چیز ہے، اس کو تو لگوانا چاہیے۔ بچوں میں اگر کوئی انکار بھی کرے تو سختی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منتقل ہوتا ہے اور یہ کیریئرز ہوتے ہیں۔ کسی جگہ بھی آپ پوری کوشش کر لیں اور اس بیماری یہ ختم ہو جائے، اور پھر اگر کوئی کیریئر آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں اب چند ہی ملک رہ گئے ہیں، پاکستان، نائجیریا، ورنہ دنیا میں تو یہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں تک ابھی یہ کرونا کا تعلق ہے، تو اس کے اندر یقیناً یہ اس طرح سے لگنے والا بھی ہے مرض، اگر احتیاط نہ برتی جائے اور آپس میں جو ہے وہ فاصلہ نہ رکھا جائے، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آپ جبر تو اس پہ کر نہیں سکتے، ہاں سفر کے اندر جو ہے وہ جبری ہو جائے گا۔ بعض ممالک جو ہیں وہ اس کو آئندہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسفار کو جو ہے وہ مشروط کر دیں گے اس ویکسینیشن کے ساتھ، تو پھر آپ کو کر لگوانی پڑے گی۔ جیسے یلو فیور کی ویکسین ہوتی ہے، بہت ساری ویکسین ہیں جو اس وقت دنیا میں لگ رہی ہوتی ہیں، پولیو، یلو فیور، تو اسی طرح یہ بھی ہو جائے گی۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے، کوشش کریں کہ ترغیب دیں، ان کو کہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ تو صرف اور صرف جو ہے، دیکھیں، دوا اپنی ذات کے اعتبار سے مؤثر حقیقی نہیں ہے، دوا تو صرف اور صرف ایک ہیلا ہے، دوا جو ہے وہ ایک سبب کے درجے میں ہے،
شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. تو اگر کوئی آدمی نہ چاہے تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے، جبر تو نہیں کر سکتے. یہ تو ریاست کی ڈومین ہے، ہماری ڈومین تو ہے نہیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ لے لیں. جی ضرور ضرور. ایک سوال تین مختلف جگہ سے آیا ہے. چکوال سے ذیشان صاحبہ نے، اور پشاور سے عنایت اللہ صاحب نے، اور سکھر سے افضل صاحب نے کیا ہے کہ میکڈونلڈ اور KFC وغیرہ کی اشیاء، جو گوشت والی اشیاء ہوتی ہیں، ان کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ سوال پہلے بھی آیا تھا. میں اصولی بات بیان کر دیتا ہوں بغیر نام لیے کسی کا کہ دیکھیں ہمیں پاکستان کے اندر اگر یہ حضرات جو KFC یا میکڈونلڈ جو بھی انہوں نے نام لیے ہیں، کوئی بھی فرینچائزی اگر وہ پاکستان سے ہی گوشت لے رہی ہے اور اجزائے ترکیبی پاکستان ہی سے لے رہی ہے تو انشاءاللہ یہ حلال ہوگا. لیکن اگر اجزائے ترکیبی یا گوشت باہر سے درآمد کیا جا رہا ہے، امپورٹڈ میٹ ہے ان کے پاس، تو پھر تو سوال کرنا چاہیے کہ بھائی یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اور جو حضرات پوچھ رہے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خود ان سے جا کے ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں کہ بھائی آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. آپ کے پاس گوشت جو ہے وہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کہاں سے گوشت لے رہے ہیں. اب الحمدللہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہو یا پنجاب فوڈ اتھارٹی ہو یا خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی ہو، سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے حلال سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن بائی ہما جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہا یہی جائے گا کہ یہ حلال ہے، الا یہ کہ کسی کے پاس حرام کی کوئی واضح دلیل آ جائے. شک شبے کی بنیاد پہ آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. اگلا سوال کمالیہ سے عمیر صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور مرنے کے قریب ہو تو اس کو حلال کر کے یعنی ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی اس کا گوشت کھا لینا چاہیے، بالکل ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینا چاہیے، اور اس کو ذبح کر دینا چاہیے. حکم بھی یہی ہے کہ اس کو ذبح کر دینا چاہیے. کراچی سے اقرا صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ جھینگا حلال ہے یا حرام ہے؟ جو علماء اس کو مچھلی کی قسم مانتے ہیں وہ حضرات جو ہے وہ اسے حلال کہتے ہیں، اور کچھ حضرات جو ہیں وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. تو جن علماء پہ ان کو اعتماد ہو اس پہ عمل کر لیں. اکثر ہمارے ہاں جو ساحلی پٹی پہ رہنے والے علماء اکرام ہیں، کراچی سے لے کے بمبئی سے ہوتے ہوئے اور مدراس تک، بنگلہ دیش، یہ جتنی ساحلی پٹی ہے یہ تو سب حضرات اس کو جھینگا مچھلی کہتے ہیں، اور شاید مچھلی کی صفت اس لیے لگاتے ہیں تاکہ تاکید ہو جائے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی ہے. تو ان حضرات کے نزدیک وہاں کے علماء جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو اب یہ جس پر اعتماد ہو اس پہ اعتماد کر لے، کیونکہ فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ فقہ حنفی میں سمندری مخلوقات میں مچھلی اور مچھلی کی جملہ اقسام جو ہیں وہ حلال ہیں. جزاک اللہ. اگلا سوال ایبٹ آباد سے عامر صاحب نے کیا ہے کہ مارکیٹ میں کئی اشیاء ایسی ملتی ہیں جن کے اجزاء میں جلاٹن شامل ہوتا ہے، کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ اسی طرح امپورٹڈ فروٹ، کاکٹیل اور بچوں کی اشیاء، بچوں کے کھانے کی اشیاء وغیرہ بھی ملتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جیلیٹن کے بارے میں نے ابھی شروع میں بھی ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ اگر وہ جیلیٹن حلال ذبیحہ جانور کی کھال یا ہڈی سے حاصل کیا گیا ہے تو حلال ہوگا. خاص طور پہ اس قسم کی ٹافیاں اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. البتہ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دوا ہے ایسی اور لائف سیونگ ڈرگ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جیلیٹن ڈلا ہوا ہے، اور وہ بووائن جیلیٹن ہے، مطلب وہ گائے سے یا بھینس سے اس سے حاصل کیا گیا، خنزیر سے حاصل نہیں کیا گیا، تو اس کی بھی حضرات نے گنجائش لکھی ہے، کیونکہ ہڈی یا کھال جسم کے وہ اعضاء ہیں جس میں خون گردش نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش لکھی ہے. لیکن عمومی طور پہ جو انہوں نے سوال کیا ہے سائل نے، کہ جب کبھی آپ چاکلیٹس میں، ٹافیوں میں
اس قسم کی جیلیز کے اندر یہ جیلیٹن دیکھیں، تو اگر وہ حلال ہو تو آپ کھائیے، اگر وہ حلال سرٹیفائڈ نہ ہو تو پھر آپ استعمال نہ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اگلے پروگرام کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آمین۔ تبارک و تعالی کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں جو ہے وہ حلال کے اسباب میسر بھی فرمائے اور اس کو پھیلائے بھی۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و وعلیکم مکرم سامعین، آپ درس قرآن ڈاٹ کام پر حلال فوڈ سے متعلق پروگرام دیکھ رہے تھے، جس میں ہمارے مہمان مفتی نجیب صاحب تھے، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے ویکسین کے متعلق اور پھر کچھ مسائل کے متعلق کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے منڈے کو، پیر کو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پروگرام ہیں مسائل سے متعلق منگل کو، اور جمعے والے دن عمومی مسائل سے متعلق پروگرام ہوتے ہیں۔ منگل والے دن ہمارے مہمان جامعۃ الرشید سے رئیس دارالفتہ مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں، جبکہ جمعے والے دن ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے کو کاروباری اور معاشی مسائل سے متعلق پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہمارے مہمان مفتی حسین خلیل خیل صاحب جامعۃ الرشید سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر مہینے کے تیسرے ہفتے کو بینکنگ، مالیاتی ادارے اور ان کی پروڈکٹس سے متعلق پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہمارے مہمان مفتی اعجاز احمد صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر اپنے مسائل کا شرعی حل معلوم کرنا چاہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنے سوالات تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال کے شروع میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے، اور پھر آپ کا سوال جس پروگرام کی مناسبت سے ہوگا اس پروگرام میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔